नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा पुराना रहनुमा, बड़ा पुराना साथी ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार जो इनके मुकाबले में थी, हल्के में चोरी शुदा मैंडेट से इसने अपनी सीट तो निकाली है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज ने ऐसा ही किया है। खान का मैंडेट चोरी करके अब हुकूमत बनाने की तैयारी में है। लेकिन आज ख्वाजा साहब जो है वो आसमा शराजी को इंटरव्यू देकर फंस गए। आसमा शराजी ने फिर इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए। ख्वाजा साहब ने आगे से रोना शुरू कर दिया और चूं यूं तू ये वो करता रहा। कोई भी इसके पास जवाब नहीं था। वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सहाफ़ी बन के आपको कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि आप जिस तरह की मर्जी रिपोर्ट करें? आपने बड़ी खबर दी है कि शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं, खान साहब को कह सकते हैं कि आए और बात करें। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम का मसला है। तमाशा हुआ है या जो बिहेवियर हुआ है सुन्नी इत्तेहाद पार्टी का, उनके असेंबली में तो यही नाम है ना इनका, जी तहरीक इंसाफ का नाम। खान साहब, मुझे पिछली असेंबली याद आ रही थी जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे। पहला दिन जो था आप लोगों ने खूब शोर मचाया, इतनी बड़ी अपोजिशन थी, और फिर वो असेंबली जिस तरह से चली और जिस तरह हुआ वो फिर आपके सामने था। तो वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में इमरान खान साहब जो है दस्तबरदार हो चुके थे और एब्डिकेट कर चुके थे, और उन्होंने असेंबली का चलाना भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया होता। इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई जो है वो रिपीट जो है ये चीज़ नहीं होगी। आपने उस वक्त कहा कि वो जो असेंबली थी उसमें आपको सबको पता है कि कौन चलाता था, किस तरह से बनता था, कैसे वो क़वानीन बनते थे, तो कैसे आप कह सकते हैं खाई साहब कि अब ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली के लेवल के ऊपर या लेजिस्लेशन के लेवल के ऊपर जो है कोई इंटरफेयर करेगा। तकब्बर था इमरान खान साहब का कि वो हमारे साथ बैठने से इनकारी थे। खाई साहब, बहुत ज़्यादा एक एतराज़ तो है कि ये जो मैंडेट है इसके ऊपर सवाल हैं, इलेक्शंस के ऊपर सवालात हैं, बेतहाशा सवालात हैं, और आप नहीं मानते कि इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ तो नहीं हुए? मेरा ख्याल है कि ये इसमें भी सियासतदानों का कसूर है। अगर सियासतदान आपस में बैठ के एक ऐसा कोई कोड जो है एथिक्स का जो है वो इवॉल्व कर लें, जो अपने घर को जो अगर उन्होंने महफूज रखना है, सियासतदानों ने, हमारा घर ही है ना पार्लियामेंट जो है ना, महफूज रखना है, तो हम आपस में बैठ के उसको इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जो है आप 75 साल तारीख देखें, कोई ना कोई जो सियासतदानों का ग्रोह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगता है, आवाज़ देता है, दावत गुनाह देता है, उनके साथ मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या गारंटी है कि आइंदा ये नहीं होगा? क्योंकि हम अभी से सुन रहे हैं कि बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है सर? क्या राब्ते हो रहे हैं? I mean, बहुत सारे अपोजिशन से भी बात तो होती होगी ना? नहीं, ज़रूर होती होगी, ज़रूर होती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे ज़ाती तौर पे इन चीज़ों के मतलब कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वक्त आ गया है, अगर हमने इन चीज़ों को जो है ज़ातियात की मैं बात नहीं कर रहा कि मुझे अपनी गिरफ़्तारी के लिए या किसी और को अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए या किसी को रिहाई के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने एक कोड देना है या एक ज़ाब्ता इखलाक देना है आवाम को, आवाम देख रही है ना, टीवी पे देख रही है, 24 घंटे देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि आवाम के जज करने के स्टैंडर्ड्स भी हम लोगों ने उनको नीचे ले आए। दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर हम किसी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हों तो हो सकता है आवाम जो है ग्रेजुअली जो है उस लेवल पे आ जाए, उस ऊंचाई पे आ जाए, जो है इखलाकी जो है एक बर्तरी पे आ जाए। लेकिन हम खुद जो हैं वो वी आर मगर खाई साहब, आप तो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट की बात या जो भी, अब तो ये मामला इंटरनेशनल उसके ऊपर जा रहा है। यानी जो IMF को ख़त लिखा है खान साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि आप ऑडिट करें 30% नशिस्तों का और उसको मशरूत करें आप पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के साथ। तो कि ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है मेरे नज़दीक जो है।
کہ آپ ایک ایسی ایجنسی کو یا ایک ایسے ادارے کو اپنی سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے امریکہ کا ہے۔ لیکن خیر صاحب اس کا نقصان تو ہوگا نا کسی ایک سٹیج پہ، آپ کا خود تعلق رہا ہے خیر صاحب، حالات بدلتے زیادہ دیر تو نہیں لگتی، تو پھر اگر بدل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ٹرم آئل جو ہے، کردار بدل جائیں گے، حالات وہی رہیں گے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے آخری موقع ہے حکومت میں آنے کا، کیونکہ یہ مقابلہ بہت سخت ہے؟ ہمارا اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ پڑے ہیں، کاسٹ ہوئے ہیں، ان میں کوئی 2-3% کا فرق ہے، تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا پنجاب میں مریم صاحبہ کر پائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ کار ہوگا، وہ بیٹی ہیں، ایک پوری نسل کا جو ہے ایک فرق ہے، لازمی طور پہ وہ فرق ہوگا اس میں۔ لیکن تجربہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا خیر صاحب، وہ بھی کیسے زیادہ تر ان کا فوکس میڈیا پہ ہوگا یا وہ کارکردگی کو صحیح طریقے سے دکھا پائیں گی؟ یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا مریم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے گی، ہمیں لنکیج جو ہے نا وہ نئی نسل کے ساتھ جو ہے اسٹیبلش کرنا ہے۔ کیا روڈ میپ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ میرا خیال ہے ابھی تو گورنمنٹ کی فارمیشن ہے، اس فارمیشن کے بعد جو ہے جب صف بندی ہو جائے گی، پھر لازمی طور پہ اس کے کس طرح آگے مارچ کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، کچھ طے ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی ہے، وہ ووٹ تو دے گی آپ کو لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی، تو ساری ذمہ داری پی ایم ایل این کے اوپر ہوگی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس کے نقصانات بھی ہیں؟ اگر ہم پرفارم نہ کر سکے تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ سیاسی وجود جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ کن وجہ سے، کن وجوہات کی بنا کے اوپر پبلک اوپینین جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں سوئنگ ہوا ہے الیکشن کے سے پہلے آخری دنوں کے، کہ ہر شخص جو ہے وہ گھر کا سربراہ جو ہے فیصلہ کرتا تھا، سارے لوگ اس طرف ووٹ ڈال دیتے تھے، اب نہیں، ایک گھر میں آپ کو 3 قسم کے سیاسی جو ہے۔ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کا بھروسہ بھی شاید زیادہ کہیں اور تھا، ڈرائنگ روم کے اندر زیادہ سیاست رہی ہے؟ نہیں، میں اب حلقے میں بڑی محنت کی ہے ہم لوگوں نے، میں نے اپنے 7 الیکشن جو ہے اس الیکشن میں سب سے زیادہ محنت کی ہے، اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے پبلک جو ہے رسپونڈ کر رہی ہے اس محنت کی وجہ سے۔ اس محنت کی وجہ سے میں ہو سکتا ہے اتنی محنت نہ کرتا تو مجھے نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مساق معیشت اور مفاہمت کے لیے ایون خان صاحب کو بھی اگر آپ پیغام بھیجیں تو کوئی بری بات تو نہیں؟ دیکھیں، یہ خان صاحب کو تو ہم نے اسمبلی کے فلور پہ پیغام دیا تھا، شہباز شریف نے، اس نے کہا تھا کہ آئیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن معیشت کے اوپر جو عوام کو جس کا سب سے زیادہ برڈن اٹھانا پڑتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ اس کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی رسپانس نہیں آیا تھا، بلکہ ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا، مذاق اڑایا گیا تھا اسمبلی کے اندر۔ اس کے لیے آپ تیار ہوں گے خان صاحب سے بھی بات کرنے کے لیے؟ بالکل، اگر خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے عوام کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک پارٹی، میجر پارٹی جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے معاشی جو ریفارمز ہیں ان کے پیچھے۔ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں، خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آئیں اور بات کریں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خان صاحب تو نہیں کریں گے، ابھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ تھے، پیپلز پارٹی نے ان کو پیغام بھی بھیجا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات کرنے سے انکار کیا۔ دیکھیں، جب تک ہمیں ووٹوں کا جو ایک وہ ہے لالچ جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا رہے گا۔ ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے بھی ایک آئیڈیا دیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے بھی؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کے مساق جمہوریت کا حصہ تھا۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بہت دفعہ آیا ہے، یہ چیز جو آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس
بالکل کمپلیٹ اقتدار تھا اس وقت، انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بنایا اور نیب کو استعمال کیا. تو صحافیوں کے حوالے سے جو ہے وہ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ صحافت جو ہے وہ اس کے پہلے ہی نظر آ گیا ہے، اسد طور کی گرفتاری ہو گئی ہے اور باقی دیگر معاملات بھی، تو ٹویٹر بند ہے، کیا کھل سکتا ہے ٹویٹر بھی اور یہ پابندیاں آ سکتی ہیں؟ سب کچھ کھل سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ صحافت آزاد ہے، وہاں بھی صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا جاتا ہے. ان کو جیل بھی ہوتی ہے، ان کو قید بھی ہوتی ہے، ان کو فائنز بھی ہوتے ہیں غلط جو ہے رپورٹنگ کرنے کے اوپر. لیکن صحافی بن کے آپ کو کوئی لائسنس تو نہیں مل جاتا کہ آپ جس طرح کی مرضی رپورٹ کریں. کہ صحافی کمیونٹی جو ہے اس کو جو ہے ایک بلینکٹ جو ہے وہ مل گیا ہے، کور مل گیا ہے کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں، جس کی مرضی پکڑی. اور صحافی جو ہے سارے کے سارے ابھی بھی پوپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کا جو ہے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سب ساری دنیا سے بہتر ہیں. جس طرح باقی جگہ انحطاط ہے اس طرح صحافت میں بھی انحطاط ہے. کاروبار بن گیا ہوا ہے. صحیح یہ کاروبار ہے. آپ کے مالکان جو ہیں، آپ کے مالکان جو ہے جو وارے میں آتا ہے وہ سناتے ہیں، جو وارے میں نہیں آتے نہیں سناتے. وہ ایک شخص ہے ملک ریاض، اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. ناظرین جیسے کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین ایک بات تو صاف واضح نظر ان کو بھی آ گیا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے خود مان رہا ہے کہ میجر پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ جو کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیں گے، کیونکہ چور جو ہوتے ہیں ان کو خود کو تو لازماً پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، چاہے ٹی وی یا پروگرام میں بیٹھ کر جتنے بھی جھوٹے دکھلاوے کر لیں، اور عوام نے ان کو جس طرح ریجیکٹ کیا ہے ان کو ساری بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. یہ تو ایک پورا پلان تھا، پوری پلاننگ ان کو دی گئی تھی، پورا میدان ان کے لیے سجایا گیا تھا. پی ٹی آئی کو مسلسل انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان سے بلے کا نشان چھینا، سارے حربے انہوں نے استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اب یہ ایک عوامی مینڈیٹ، کیونکہ عوام نے منتخب کیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کو چرا کر یہ لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب نے بالکل تسلیم کیا ہے صاف لفظوں میں کہ میجر جماعت پی ٹی آئی ہے اور ہم ابھی بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن خان صاحب جو ہے وہ ہمیں گھاس ہی نہیں ڈال رہے. خواجہ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے قید جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن خان صاحب ان چوروں کے ساتھ بالکل ہرگز نہیں بیٹھیں گے، اور عوامی مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں یا اپنی ہار تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی اور ایک پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آئے گی. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خواجہ آصف کے بارے میں ایک کمنٹ لازمی دیجئے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.